बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ताजिर तंजीमों ने आज मुल्क भर में बिजली के बिलों और टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई थी और बेशतर इलाकों में दुकानें बंद रहीं। साथ साथ जमात इस्लामी और अपोजिशन की जमातों ने भी इनकी हमायत की थी। ताहम ताजिर तंजीमों ने यह वाजे किया कि उन्होंने एहतजाज की कॉल पहले दी थी और जमात इस्लामी और जो अपोजिशन की जमातें उनकी कोशिश थी कि इसे हाईजैक किया जाए। ये एक अलहदा बहस है। ताहम जो सब्जेक्ट है कि ताजिर दो स्कीम हुकूमत ने मुतारिफ कराई थी, जिसके तहत जो माहाना एडवांस टैक्स था वो फेयर मार्केट वैल्यू के तहत 1200 से 60,000 रुपए माहाना के दरमियान मुकर्रर किया गया था और ये कहा गया था ताजिर बरादरी को, और साथ में शुरू में तो 6 शहरों से शुरू की थी, बाद अज़ा इसको बढ़ा के 42 शहरों में ले गए कि आप रज़ा कराना तौर पे एडवांस इनकम टैक्स दें, अपने आप को रजिस्टर कराएं और अगर जो नहीं देगा तो फिर FBR जो है वो खुद से नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में उन्हें शामिल कर लेगा। ताहम ये हड़ताल की गई है। आज मैं देख रहा था FBR की जानिब से एक और जो आसान नॉन फाइलर के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म भी जारी किया गया है, जिसमें ये जो मैंने एडवांस इनकम टैक्स की बात की है वो एडजस्टेबल होगा, यानी आप एडजस्ट करा सकेंगे। बार कैफ उनका मौक़िफ़ है, वो हड़ताल पे गए हुए हैं। हुकूमत की जानिब से जो कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के राना एहसान साहब, उनका ये बयान सामने आया है कि हुकूमत इससे पीछे नहीं हटेगी क्योंकि टैक्स नेट में रिटेलर्स को आना होगा। ताहम उन्होंने कहा कि अगर ताजिर बरादरी समझती हैं कि कोई मसाइल हैं या हम गलत हैं तो दोबारा मेज़ पर बैठकर बात हो सकती है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा इन डिटेल इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और उसके लिए हमने एक नुमाइंदा और जामे पैनल तश्कील दिया है कि ये मामला है क्या, सच है क्या। उसके लिए हमें इस्लाम इसमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा ने, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमें ज्वाइन किया है शर्जील मीर साहब ने। शर्जील मीर साहब मरकजी तंजीम ताजरान रावलपिंडी के सरबराह हैं, आपका बहुत शुक्रिया शर्जील मीर साहब। हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, इकोनॉमी पर लिखते हैं और पाकिस्तान की बजट हो या इकोनॉमी इसको इनसाइड आउट जानते हैं। मेहताब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के मेंबर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। गुफ्तगू का आगाज़ में डॉक्टर शजरा साहब आपसे करूंगा। आप लोगों ने एक ताजिर दो स्कीम मुतारिफ कराई जिसमें जैसे मैंने इख्तिसार से बताया कि रिटेलर्स को कहा गया कि आप लोगों ने इतना टैक्स देना है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो ज़रा हम शर्जील साहब और मेहताब साहब ज़्यादा क्लियर व्यूअर्स को करेंगे, 12,000 से 60,000 रुपये। तो उस पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है और पूरे मुल्क में आज उन्होंने दुकानें बंद रखी। हुकूमत अब इस हवाले से क्या लाएमल इख्तियार करेगी, इनसे बातचीत की जाएगी या इनका दबाव नहीं लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस मसलों में से गुजर रही है, इस सब का हम सबको इसका इदराक है जी। और इसका एक ही वे आउट है कि हम अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं और टैक्स जो है तमाम जो भी शहरी इसके स्लैब्स में आते हैं वो टैक्स दें। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का शुरू से ये विजन रहा है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। ट्रेडिशनली तनख्वाहदार तबके के ऊपर सबसे ज़्यादा बोझ रहा है टैक्सेस का और बाकी जो तबके हैं वो किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी वजह से उस तरीके से टैक्स नेट में नहीं आ सके। अब हम ये सूरत हाल फेस कर रहे हैं, सबको इस बात का पता है, IMF की भी शराइत हैं, उनके ऊपर भी हमने पूरा उतरना है। पाकिस्तान की मईशत को हमने एक संभाला देना है, उसको आगे लेके चलना है। तो मैं समझती हूँ कि ताजिर बरादरी को भी अपना हिस्सा इसमें डालना होगा और ये नहीं कि हम जमहूरियत के अंदर यकीन रखते हैं। किसी को बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि नहीं हमने ये फैसला कर लिया और इसी के ऊपर सारे आएंगे। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर के बातचीत हो सकती है, जिस पे वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो उसके ऊपर हम बातचीत करने को हुकूमत तैयार है, आज भी तैयार है। लेकिन अगर ये कोई कहे, कोई भी तबका, कि वो टैक्स देना ही नहीं चाहते, तो ये अब काबिल कबूल भी नहीं है और पाकिस्तान की खातिर मैं समझती हूँ कि सबको ये मिल के फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत को सबने मिल के आगे चलाना। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। शर्जील साहब बताइएगा, आप लोग टैक्स वाकईतन नहीं देना चाहते, इसकी वजह से हड़ताल कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जैसे कहा शेड्यूल्ड क्लास से तो एटसोर्स काट दिया जाता है ना, हमारे पास तो वो लिबर्टी ही नहीं होती। क्या वजह है कि आप लोग इस पर शटर डाउन
ہڑتال کریں. جو میں نے بتایا 1200 سے 60,000 روپے ماہانہ فیئر مارکیٹ ویلیو, اور 60,000 بھی مہتاب صاحب سے پروگرام سے پہلے بات ہوئی تھی, بڑے چند اس میں ریٹیلرز یا ہول سیل ڈیلرز آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاجر برادری ٹیکس دینا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس کی براڈننگ ہونی چاہیے. دیکھیں, جو ایف بی آر نے کام کرنا ہے وہ تاجر برادری نے نہیں کرنا. ٹھیک. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان 77 سال کا ہو چکا ہے اور آج بھی ہم 15-16 لاکھ تاجر ٹیکس دے رہا ہے. کیوں 70-80 لاکھ آج تک ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا؟ کیا تاجر کی غلطی ہے یا ایف بی آر کی غلطی ہے؟ دونوں کی نہیں ہے ویسے. تاجر کی کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک آپ نے ایک ادارہ بنایا, اس ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ ٹیکس کی براڈننگ کرے اور وہ طریقہ کا ایسا اختیار کرے آپ تاجروں کو پروڈکٹ بنا کے یوز کریں تاکہ آپ کے لیے وہ خود بخود آپ کو. اب یہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ تاجر دوست اسکیم ہم نے انٹروڈیوس کرائی. تاجر دوست, آپ سوچیں کہ اگر یہ تاجر دوست اسکیم ہوتی تو ان کو نام تاجر دوست اسکیم رکھنے کا نہیں تھا, آٹومیٹکلی لوگوں نے ان کی طرف رجحان کرنا تھا اور ٹیکس نیٹ میں آ جانا تھا. المیہ یہ ہے کہ جو تاجر پہلے ہی ٹیکس نیٹ میں موجود تھے, کیا یہ ان پہ ٹیکس لگنا چاہیے تھا جبکہ وہ ٹیکس دے رہے ہیں؟ ہاں, آپ اگر ٹیکس براڈننگ کے لیے کر رہے تھے تو آپ کو نومینل سا ٹیکس سٹارٹ میں لگانا چاہیے تھا تاکہ تاجر اٹریکٹ ہوتے اور آپ کے نیٹ میں آ جاتے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا یہ کہ آپ کی مارکیٹ کی جو ویلیو ہے, یعنی کہ آپ کا جو ڈی سی ریٹ ہے, اب دیکھیں, آپ نے سوچنا یہ کہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ انکم ٹیکس ہے, یعنی کہ آپ کے کاروبار کے حجم پہ ٹیکس لگنا ہے, نہ کہ آپ کی پراپرٹی کے حجم پہ ٹیکس لگنا ہے. اس میں جو ہے وہ پراپرٹی کی ویلیو پہ, اس میں پراپرٹی ٹیکس ہم تاجر پراپرٹی ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہم تاجر اگر تو وہ رینٹڈ پراپرٹی ہے اس کا زیادہ ٹیکس ہے, اگر وہ سیلف پراپرٹی ہے خود استعمال کرتے ہیں اس کا کم ٹیکس ہے. پراپرٹی ٹیکس کا یہ ہے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اسیس کر لیا کہ 60 لاکھ روپیہ, لیٹس سپوز ایک مرلہ کی دکان ہے اور اس کا ڈی سی ریٹ 60 لاکھ روپیہ. انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ 6 لاکھ روپیہ سالانہ ہاں یہ ٹیکس اس پہ لاگو ہوتا ہے. وہ 6 لاکھ کو انہوں نے 12 پہ تقسیم کیا, وہ 50,000, 60,000, کسی کا 45,000, کسی کا 20,000 بن گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کون سے ملک کے اندر پراپرٹی کے حجم پہ آپ نے ٹیکس لینا شروع کر دیا, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس براڈننگ بھی ہونا چاہیے, ٹیکس دینا بھی چاہیے, لیکن ٹیکس سالانہ ہوتا ہے, اس کو سالانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اب کہتے ہیں کہ مجھے ٹیکس دے دیا جائے. میں کہتا ہوں آپ کو میں ٹیکس کیسے دے دوں؟ آپ کو یہ کیسے الہام ہو جائے گا کہ میں نے جو ٹیکس دیا ہے, میری اس سال جو میری انکم کی گروتھ ہے وہ کیا نفع میں جائے گی یا نقصان پہ جائے گی؟ کیونکہ آپ کا جو ٹیکس ہے وہ نفع پہ بن رہا ہے. آپ نے اخراجات نکالنے ہیں اور آپ کا جو نفع ہوا ہے اس پہ ٹیکس بننا ہے. یہ بہت زیادہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ سیلری پرسن تو ٹیکس دیتے ہیں لیکن تاجر ٹیکس نہیں دیتے. ابھی میری بات کو ذرا غور سے آپ نے سمجھنا ہے. تاجر کو کہا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر, صرف پاکستان میں نہیں, کہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, اور سب سے زیادہ اس میں اہمیت ایس ایم ای سیکٹر کی ہوتی ہے جو بلک کی تعداد میں ہوتی ہے. کم سے کم 1 کروڑ تاجر اس وقت موجود ہوگا. آپ مجھے بتائیں یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ جب پالیسی بناتے ہیں اور آپ نے ان کا نمائندہ رکھتے ہی نہیں ہے؟ کیا پتا, ہمیں پتا ہے ملک مشکلات میں ہے, ہمیں پتا ہے ملک مشکل سے گزر ہے, آپ ہمیں بٹھائیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی ایم ایف نے اگر آپ پہ بوجھ ڈال دیا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے ٹیکس کلیکشن کس طرح ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی ول ہے ٹیکس دینے کی, پوری بات یہ بھی میں میری ریشور کرتا ہوں, ہماری پوری کمیونٹی کی ول ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیلری پرسن دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے. اب یہ سوچنے کی بات ہے, ہم وہ کاروباری طبقہ ہوتا ہے جو اپنے پیسے سے بزنس سٹارٹ کرتا ہے, اپنے پیسے سے روزگار مہیا کرتا ہے, جو سیلز مین, دکان یا آس پاس کے ہمارے ملازم رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم ٹیکس جنریٹ کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں. جو سیلری پرسن ہوتا ہے ان کا کٹتا ہے, اصل وہ کمپنی ٹیکس دے رہی ہوتی ہے, ان کی تنخواہیں اتنی ہوتی ہیں. میری بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. ہم تو اپنا پیسہ لگا کے اپنا کاروبار کرتے ہیں, ٹیکس جنریٹ کرتے ہیں, ٹیکس جنریٹ کرنے کے بعد ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں. ہم احسان کر رہے ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ کی تنخواہیں, ایک اسٹیٹ مین کی تنخواہیں ہم ملک کا وہ پلر ہیں جو پاکستان کے ہر مشکل وقت میں تاجر کام ہے, چاہے وہ سیلاب ہو, چاہے مشکل آفات ہو, تاجروں نے ہمیشہ بڑھ کر کے آپ کا ساتھ دیا. دوبارہ مطلب صاحب یہ بتائیے, میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم,
بنیادی طور پہ فگرز تو جھوٹ نہیں بولتے نا. ہاں. میں فگرز پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بالکل ضرور. یہ جو فائنینشیل ایئر لاسٹ گزرا ہے, سیلریڈ کلاس 23-24 سیلریڈ کلاس کا ٹیکس تھا 375 ارب روپے. 375 ارب روپے سیلریڈ کلاس نے ٹیکس دیا, اور 24-25 میں تقریباً کوئی 450 ارب روپے کا ٹیکس ہم ادا کریں گے اس سال, چونکہ ٹیکس ریٹس آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑھے ہیں. اب ریٹیلرز نے جو ٹیکس دیا ہے وہ 17 سے 20 ارب روپے ہے. یہ پچھلا مالی سال میں جی 17 سے 20 ارب 20 ارب اور سیلریڈ کلاس سے 375 ارب 375 ارب تھا. اب آپ کے فگرز آپ ایف بی آر کے کسی ریپرزنٹیٹیو کو فون کر کے پوچھ لیں کہ میں جو فگرز دے رہا ہوں وہ غلط ہے. پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے اس ٹائم بڑا شور کیا بجٹ کے ٹائم کہ ان کی انکم کے اوپر جو فکس ٹیکس تھا 1% اس کے بجائے 40% لگ گیا, وہ کوئی 70-80 ارب روپیہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ دے رہے تھے. ٹھیک ہے. ایکسپورٹرز جو ڈالرز میں پیسے کماتے ہیں. مسئلہ کیا ہے, میں پوائنٹ کیا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سیلریڈ کلاس سے, آپ فارمل سیکٹر سے کب تک ان کا خون نچوڑتے رہیں گے. آپ ایگریکلچر انکم پہ, ریٹیلرز پہ, سروسز پہ, تمام سیکٹرز پہ جو کما رہا ہے, اب اس میں بات ہو سکتی ہے کہ احسان کر رہے ہیں, کما کر دے رہے ہیں حکومت کو ٹیکس. اس دیکھیں میں میر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سر. دیکھیں بنیادی طور پہ یہ اسٹیٹ, کون سی اسٹیٹ ایسی ہے جو ٹیکس کے بغیر چل سکتی ہے, مجھے وہ اس کا نام بتا دیں. کوئی بھی نہیں میرے خیال میں اس دنیا میں. دیکھیں آپ احسان نہیں کر رہے, یہ اسٹیٹ احسان کر رہی ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ ایف بی آر کے اندر کرپشن ہے, میں مانتا ہوں یہ بات, لیکن وہ کرپشن جو ہے یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس, یہ دونوں میل ملاپ کے نتیجے میں معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں سچ بولنا چاہیے. آج اگر ہم سچ نہیں بولیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی کریں گے. فگر سامنے ہیں, ان پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ بڑی آپ اہم فگرز دیے, میں چاہوں گا فگر چیک کروانی ہے. اوکے بیگ صاحب, سر آپ سے میں جانوں گا, آپ چونکہ ظاہر بات آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے اکانومی ہے, آپ خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہیں اور ساتھ میں آپ ایم این اے ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کے ممبر ہیں. سر یہ جو شرجیل میر صاحب نے بات کی کہ فیئر مارکیٹ ویلیو, انہوں نے کہا یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں فیئر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے جو ہے وہ ٹیکس ہم پر لگایا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑا سٹیکنگ پوائنٹ ہے جو انہوں نے بات کی تھی. بیگ صاحب پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ میں مہتاب صاحب سے کافی حد تک 100% تو نہیں بٹ کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں, اور شرجیل میر صاحب سے ایک ان کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اب ٹائم چینج ہو گیا ہے. اب انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ساتھ لے کے ڈاکومنٹڈ اکانومی سے بڑا انڈاکومنٹڈ اکانومی ملک میں نہیں چل سکتی, نہ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ آئی ایم ایف نے اس کو برداشت کیا, اور انہوں نے واضح کرا ہے کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کریں. اور 3 سیکٹرز کو خصوص انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا, ایگریکلچر, ریٹیل اور ریئل اسٹیٹ کو, کہ اس کو آپ اکانومی میں دیں. اب یہ سب پوری زندگی یہ بغیر رجسٹرڈ رہے ہیں تو انہیں یہ سب چیزیں ذرا تکلیف دہ لگ رہی ہیں. لیکن یہ بات بالکل فگر جو بتائی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ سیلری کلاس 400 ارب سے زیادہ دینا جا رہی ہے, اور ریٹیلر اس کے مقابلے میں ایک بہت بڑی 70-80 لاکھ ان کا ایک کوانٹم نمبر بنتا ہے, اور وہ 17 سے 20 ارب روپے صرف دے رہے ہیں. لیکن اس میں آپ نہ جائیں کہ میں اپنے پیسوں سے خرچ کرتا ہوں, میں لال نوٹ لگاتا ہوں, وہ ہرے نوٹ لگاتے ہیں, میری محنت کی ہے اس کی یہ سب چیزیں جب ٹیکس نیٹ میں لانا ہے تو وہ تمام لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں ان ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, اور مقصد صرف ایک ہی ہے کہ باقی لوگوں کی طرح, باقی شعبوں کی طرح وہ بھی کنٹریبیوٹ کریں. اب وہ بغیر کنٹریبیوٹ کریں نہیں رہ سکتے. اچھا, اس میں ایک بات سے میں اگری کرتا ہوں شرجیل میر کی, کہ یہ جو ڈی سی ریٹ بنیاد پر پراپرٹی کے سائز کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں وہ ریٹیلرز کو ایکسپٹ نہیں ہے. جی ہمارے پاس بھی آئے تھے, ہم نے بھی اس سلسلے میں جو سابق چیئرمین اخبار تھے ان کو میں نے بتلایا تھا کہ اس میں, اور ایک چیز تو انہوں نے کر دی ہے
کہ یہ فارم کو سمپلیفائی کر دیا. میں نے کہا یہ فارم جب وہ لے کے جاتے ہیں انکم ٹیکس کنسلٹنٹ کے پاس, وہ پیسے بھی مانگتا ہے اور ٹیکس بھی کرنے کو کہتا ہے, تو وہیں ان کی جان نکل جاتی ہے. فارم آپ سمپل کریں. مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کوئی نیا جی سمپل کیا ہے جی ڈالا ہے, خوش آئند بات ہے. لیکن میں ریٹیلر سے ایک ریکویسٹ کروں گا, دیکھیں ملک اس وقت مشکل میں تو ہر وقت ہی ہوتا ہے, لیکن اس وقت حقیقتاً بہت چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر ایک کو ہمیں اپنے حصے کا اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا, یہ بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ وہ زیادہ دے رہا ہے تو میں کم دے رہا ہوں, یا میں زیادہ کیوں دے رہا ہوں وہ کم کیوں دے رہا ہے. آپ نے ٹیکس ریٹ میں تو آ جائیں, رجسٹری تو اپنے کرا دیں. ہم اس بات کے لیے تیار ہیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا فائنینس کمیٹی سے, کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی کے حجم کی بنیاد کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے, اور ٹرن اوور کو دوسرے پیرامیٹر ہیں جو آپ کا کرتے ہو, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ نہ کہیں آپ کہ جی ہم نے ٹیکس نیٹ پہ نہیں آنا, آپ نہیں ہو سکیں گے. کہ نہ ملک سپورٹ کر سکتا ہے, یہ نیو نارم ہے. آپ نے صحیح کہا ہے, یہ مرزا صاحب آپ نے سے کہ نیو نارمل یہ کہ اب ایوری باڈی ہیز ٹو پے ٹیکس اینڈ کم انٹو دی نیٹ. میم آپ اس طرح سے بتائیے گا, کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی, جماعت اسلامی, ان کو میں دیکھ رہا تھا, حافظ نعیم صاحب وہ بھی اس ہڑتال میں شامل ہیں, علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی حمایت کی ہے. تو پولیٹیشینز بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں جو آپ کے حزب اختلاف ہے. تو اگر اس طرح کی سڑکیں گرم کرتے ہیں اور دکانیں بند کرتے ہیں, اس سے تو آپ کو کافی پولیٹیکل بلو بیک بھی آ سکتا ہے. دیکھیے سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, اور اس کانٹریکٹ کو نبھانا تمام لوگوں کا ایک ذمہ داری ہے. شرجیل صاحب نے کچھ باتیں کی, وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم تاجر برادری کی اس چیز کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں, تمام حکومتیں کرتی ہیں. یہ ایک اپنا ان کی وجہ سے گروتھ ہوتی ہے اکانومی میں, یہ اپنا محنت کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ کہنا کہ تنخواہ دار طبقہ خود وہ نہیں دیتا, ان کی کمپنی دیتی, ایسی بات نہیں ہے. موسٹلی تنخواہ دار طبقہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں. زیادہ مین مڈل کلاس ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ اس وقت ٹیکسز کا بوجھ پڑتا ہے, کیونکہ وہ تنخواہ دار طبقے ہوتے ہیں اور ان کی تنخواہوں کا بڑا حصہ ٹیکسز میں چلا جاتا ہے. اس وجہ سے کہ تمام لوگوں کو اب اس میں ٹیکس میں جس بھی طریقے سے آنا ہے, جو بھی معاہدہ کرنا ہے وہ کرنا ہوگا. اور یہ جو اگر اعتراضات کر رہے ہیں تو تمام حکومتی جو پارٹیز ہیں وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ آئیں, بیٹھیں. میں سمجھتی ہوں اس بات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. جب اس اسکیم کا اجرا کیا جا رہا تھا تو اس وقت اگر مشاورت کر لی جاتی تو شاید شٹر ڈاؤن ہڑتال ہی نہ ہوتی. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. ان سے جو تاجر برادری اس سے پہلے ہی مشاورت کر لینی چاہیے تھی, لیکن اس بات کے اوپر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. تمام سیاسی جماعتیں یہ جانتی ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو اس مشکل میں سے نکالنے کے لیے ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. ایف بی آر میں بالکل بہت زیادہ کرپشن رہی ہے, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی لیے ایف بی آر کو بھی اب ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے, اور ڈیجیٹلائز کرنے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فوکس ہے, اور اکانومی کو فارملائز کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے. اور جیسے کہ سب سیاسی جماعتوں نے کہا کہ آئیں, بیٹھیں, اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو حل ضرور کریں گے, لیکن ہڑتالیں جو ہیں وہ اس کا حل نہیں. شفیع صاحب آئندہ کا عمل کیا ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے جی. اچھا, کوئی حمایت کرے یا نہ کرے, ہماری اپنا ایک تاجروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو پرابلم میں چل رہا ہے. ٹھیک. اور یہ سیلری پرسن اور ہماری کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی پسا ہوا طبقہ ہے. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیکس کی براڈننگ ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں. لیکن ایک بڑا المیہ ہے اس ملک کے اندر. وہ کیا؟ وہ المیہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں 2 پارلیمنٹیرین میرے معزز پارلیمنٹیرین بنائے ہیں. یہ کتنی اچھی طرح چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے لیے قربانیاں دیں. تاجر ٹیکس بھی دینا چاہتا ہے. شاید یہ ہمیں پہلے بلا لیتے, مذاکرات کرتے, اور ہم شاید ان کو بہتر تجاویز دے کے اگر یہ ٹیکس اتنا جمع کروانا چاہتے ہیں, ہم اس سے شاید 50-60% زیادہ ٹیکس جمع کروانے کے لیے تجاویز دیتے ہیں کہ اس طرح آپ ٹیکس کریں. لیکن یہ بات یہ پارلیمنٹیرین کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے چلو ہم نے قوم سے تو قربانیاں لینی اور آج تک لے رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز بھی لے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لے رہے ہیں.
کیا کبھی آپ نے اپنی مراد کو کم کرنے کے بارے میں سوچا؟ ویری امپورٹنٹ کیا کوشچن. آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ اپنی جا کے پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس کریں کہ اب پاکستان چونکہ مشکل وقت میں لہٰذا ہماری مراد کو ختم کر دینا چاہیے؟ اور ہم سب پارلیمنٹرین اچھے گھروں سے آتے ہیں. آج کا الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے. پیسے والا الیکشن لڑ کے آتا ہے، اس کا مطلب ہے آپ بہت اچھے گھروں کے ہیں. اور آپ کہ ہم تنخواہوں کو نہیں لیں گے. آج ہم 5 سال 10 سال پاکستان کی عوام کو دیتے ہیں اور عوام کے لیے کام کریں گے. پھر آپ دیکھیں گے جب آپ قربانی دیں گے، آپ کے پیچھے ہر بچہ قوم کا تاجر کیا ہر بچہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آج تاجر صرف ٹیکس کی ظالمانہ پالیسیوں پہ نہیں ہڑتال کر رہے. آج ہمارا ان سیلری پرسنوں کے بھی ہڑتال ہے کہ آپ یہ دیکھیں بجلی کے سلیبز کیسے بنا دیے. بجلی کے بل 2-2 لاکھ ایک عام تاجر کا بل آ رہا ہے. وہ بل اپنی تنخواہیں، اس کا مطلب ہے ٹیکس کیا دے گا؟ وہ بھی تنخواہیں تو ساری بجلی کے بلوں میں دے رہا ہے اور گیس کے بلوں میں ساری تنخواہیں دے رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ آپ کا آج کا جو بنیادی مسئلہ ہو گیا، بنیادی ضرورت جو سی ہوگی ہے وہ بجلی، گیس اور تعلیم ہو گئی ہے. بھائی نے کہا، ایک منٹ، بھائی نے کہا کہ اسٹیٹ کو دینا پڑتا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں دینا؟ ہم نے دینا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں پوری دنیا میں اپنے دوسرے سیکٹرز کو، عوام کو کس طرح سہولیات دی جاتی ہیں. کیا آپ سہولیات دے رہے ہیں اس کو؟ ہمیں تو اپنی حفاظت کے لیے گارڈ خود رکھنے پڑتے ہیں اور اگر ہم گارڈ نہ رکھیں تو ہمارے پہ FIR کٹ جاتی ہے. ہمیں آج ہم نکلتے ہیں گھر سے باہر، اللہ نہ کرے ڈکیتی بھی ہماری ہی ہوتی ہے. آج ہم لٹتے بھی ہم نہیں، لٹتے بھی ہم ہی ہیں، انسیکیور بھی ہم ہی ہیں. اپنے محلوں میں ہم نے اگر 4 دیواری لگوانی اور گارڈ رکھنے ہیں وہ بھی ہم نہیں رکھنے. ہاسپٹل میں جانا ہے تو ہم نے لائن میں کھڑا ہو کے سرکاری اسپتال میں جانا ہے. لیکن یہ دوسری سہولیات تو لے رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں بنیادی ضروریات کہاں دے رہے ہیں. یہ ویری امپورٹنٹ کویسچن. میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ انہوں نے MNA کی بات کی، اب ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کر آئی، ان کا جو آپ کی مراد ہیں، جو ترقیاتی فنڈ ہے، اس میں اگر واضح طور پہ کٹوتی لگے تو ایک میسج جائے گا فار ایوری سیکٹر آف سوسائٹی، سیلریڈ نان سیلریڈ کلاس، کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے. اس پہ میں چاہوں گا ضرور کمنٹ کیجیے گا. پھر میں آپ کے پاس جاتا ہوں. MNAs بھی سیلریڈ کلاس میں ہی آتے ہیں. ہم بھی سیلری ہی لیتے ہیں اور اگر یہ کہیں گے تو ہم اپنی سیلری سلپ بھی ان کو دکھا دیں گے. باقی مراد کی بات رہی، ترقیاتی فنڈ جو ہے، ترقیاتی فنڈ تو پبلک کے لیے ہوتے ہیں، وہ MNA کے پاس تو نہیں آتے. وہ تو ترقیاتی فنڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتے ہیں. ڈپارٹمنٹ ان کو جو پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم نے تو صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ اسکیم ہے، اس کو یہ پبلک فنڈ دے دے. اس کے ساتھ اس آئیڈینٹیفائی کرنے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے MNA کا. ہاں، جہاں تک ڈاؤن سائزنگ یا رائٹ سائزنگ کا سوال ہے، بالکل گورنمنٹ اس چیز کے اوپر ورک کر رہی ہے. 6 منسٹریز کے اندر ایسے ڈپارٹمنٹس جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فالتو ہیں یا وہ ڈبل ہو رہے ہیں یا جو کہ ان کا صوبوں کے ساتھ جا چکے ہیں، ڈیولوشن ہو چکی ہے، ان کو بھی رائٹ سائزنگ کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کوئی نئی گاڑیاں نہیں آئیں گی، کوئی نئی چیزیں نہیں ہوں گی. بالکل آسٹیریٹی میجرز کی طرف یہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور اس کو ہم آپ کہیں گے تو آپ کو بالکل ڈیٹیل بھی دے. میں یوٹیلیٹی اسٹور کے حوالے سے بھی آپ سے دوبارہ لوٹ کے پوچھوں گا کہ وہاں ورکرز یہاں ڈی چوک پہ احتجاج کریں. مہتاب، آپ نے جو بات کی شرجیل صاحب کا یہ جو نقطہ سامنے آیا، 2 پوائنٹس پہ مجھے اجازت دیجیے گا. ایک تو ایکسپینڈیچر سائڈ کی انہوں نے بات کی، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک میں پروگرام آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں، وہ ہے SDGs اچیومنٹ پروگرام، جس کے لیے 75 ارب روپے حکومت نے اس سال بجٹ میں رکھے ہیں. اور وہ کیا ہے SDG؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایک پروگرام ہے جس کے لیے پارلیمنٹیرینز کے تھرو وہ کیا جاتا ہے. میم ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن ایک کنٹروورشل پروگرام ہے وہ. اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کتنا افیکٹولی استعمال ہوتا ہے اور کتنا اس میں کیا کچھ ہوتا ہے. اور اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا انہوں نے بات کی کہ ہم اپنے لیے خود رکھتے ہیں، گارڈز رکھتے ہیں. بھائی ایک بات ذہن میں رکھ لیں ہم سارے، اگر اس ملک کو ٹیکس نہیں دیں گے، ٹیکس ختم نہیں ہوتا، ٹیکس کسی نہ کسی فارم میں واپس آتا ہے. یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو آج اس ملک کے اندر ہے، یہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کا جو ایشو ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہم سب نے اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا بنتا تھا. تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں آ کے نکلے گا. گارڈز رکھنے پڑیں گے، آپ کو بجلی کے بل زیادہ دینے پڑیں گے. اس میں پالیسی میکنگ پہ جو میرا کرٹیسزم ہے وہ ہے، بجلی پہ قطعاً حکومت جتنی بھی باتیں کرتی رہے،
حکومت کے پاس کوئی ریشنل نہیں ہے. یہ کیپیسٹی ری پیمنٹس کی اور باقی چیزوں کے بارے میں کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے. اور آخری بات میں یہ ٹریڈر اسکیم کے بارے میں بتا دوں, آئی ایم ایف سے 50 بلین روپیز ہم نے ایگری کیا ہوا ہے 50 کہ ارب. تاجر دوست اسکیم یا ریٹیلر سے 50 ارب روپے اس سال ہم نے جمع کرنے ہیں. آپ کا 13 ٹریلین کا ٹارگٹ ہے, آپ کیسے جمع کریں گے؟ اگر یہاں پہ حکومت نے کوئی لینیٹ ایٹیٹیوڈ دکھایا تو پھر باقی طبقے بھی اٹھ کے آنا شروع ہو جائیں گے. اس یہ لیے بڑا اہم نقطہ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم فرملی یہ کہیں, پیچھے ہٹتے ہیں. ہم فرملی یہ کہیں کہ سب کو ٹیکس دینا پڑے گا. مرزا اختیار بیگ صاحب, سر یہ شرجیل میر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم بہت ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ بار بار یہ ویسے عزم کا اظہار کرے کہ ہم دینا چاہتے ہیں, ہم براڈنگ آف ٹیکس بیس کے جو ہے وہ اس کو حمایت کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں اس کے عوض, چونکہ آپ نے کہا دنیا میں کوئی ملک نہیں چل سکتا, and I totally agree with you, ان کا ریاست اپنی بہت سی سہولیات بھی دیتی ہے ان ٹیکسز کے عوض, وہ یہاں پر میسر نہیں ہیں. اور ساتھ میں آپ لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں, ابھی مہتاب حیدر صاحب نے SDGs کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ اس پہ بحث کی جا سکتی, 75 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایمرجنسی ہے, اور اتنی جو کہ ہے بھی, ویسے تو اچھی خبر یہ بھی بتانی چاہیے اپنے ویورز کو کہ موڈیز نے ہماری جو رینکنگ ہے اس کو امپروو کیا ہے, یہ اب CAA ہو گئی ہے, پہلے CBB تھی. جی بیگ صاحب. جی دیکھیں, پہلی چیز تو موڈی کی جو اپ گریڈنگ ہے وہ شائن بات ہے. اس سے پہلے فچ جو ایک کمپنی تھی انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی, فچ نے بھی ہماری کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا تھا. جب بھی کسی ملک کی کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ ہوتی ہے وہ اس کی بہتر معاشی کارکردگی کا مظہر ہوتا ہے, وہ اس کے ڈیفالٹ رسک کو کم کرتا ہے, سرمایہ کاروں کا اعتماد اعتبار بڑھاتا ہے. یہ سب چیزیں آپ کو مبارکباد دینے کی مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان حالات میں بھی جو ڈیفالٹ رسک بھی ہمارا کم ہوا ہے اور معاشی کارکردگی بھی بہتر ہوئی ہے. اور موڈی جو دنیا کی بیسٹ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے بھی آج ہمیں ایک گریڈ اپ گریڈ کر دیا ہے, فچ نے ہمیں پہلے کر دیا تھا. اچھا, ایک سوال میری بہن کا جو انہوں نے کہا تھا, میں ذرا سا آگے بڑھا دوں. یہ ایسا تاثر ہے ڈاکٹر منصب نے جسے بتلایا, اب یقین کریں ہم لوگ 11-12 بجے تک جو ہے نا اسمبلیز میں بیٹھتے ہیں, اپنی گاڑیاں کچھ نے رینٹل پہ لی ہوئی ہیں, کچھ نے کراچی سے بھیجی ہوئی ہیں, ڈرائیور ہم نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, کوک کا, ڈرائیور کا, ہاؤس بوائے کا جو ملتا ہے اس سے زیادہ چلا جاتا, وہ بھی ہم نہیں لیتے. یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی مراد کے لیے جا رہے ہیں, ہم ایک جذبے کے تحت جا رہے ہیں, تو وعدہ کیا ہے وہ قرض ہے کہ کسی طرح اتارے. آخری بات جو آپ نے یہ کہی تھی کہ 50 ارب روپے کا جو 75 ارب روپے کا میں نے اس کو فنڈ دیے گئے ہیں, دیکھیں یہ فنڈ ہمیں نہیں دیے, یہ فنڈ پروجیکٹ کے لیے ہیں جو ترقیاتی منصوبے اس علاقے میں ہم نے وعدہ کرے تھے. الیکشن میں ہم نے گلی گلیوں میں جا کے وعدہ حلفیہ بات کی تھی کہ یہ کرا کے دیں گے, یہ کرا کے دیں گے. مجھے تو ابھی یہ ڈیفینس میں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ڈمنوٹی سے DHA کے لیے وعدہ کری ہے. میں ہر بار صاحب سے کہتا ہوں مجھے فنڈ چاہیے, اس کے لیے میں نے الیکشن میں PC1 لے کے دکھایا ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھیں کہ یہ فنڈ ہماری جیب میں, یہ ہمارے تو ہاتھ بھی نہیں آئیں گے. یہ فنڈز ہیں ان منصوبوں کو کرنے کے لیے جو آپ نے وعدہ کیا تھا, جو وہاں کے لوگوں کی ضرورت ہے, اور آپ نے فیس کرنا. پلیز اس طرح کی پارلیمنٹیرین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے بارے میں بہت ہی نوبل سوچ رکھیں, لیکن اتنی بھی نیچی سوچ نہ رکھیں کہ ہم سیلری وغیرہ لینے جا رہے ہیں. یہ سب ہم نے سب کراچی سے بیچ کے, میں تو اپنا کم از کم وہاں پہ رہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. بیگ صاحب, میں ایک اور اہم نقطہ لانا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ, یونائٹڈ سٹورز کارپوریشن کے حوالے سے. حکومت نے جیسے آپ نے کہا فیصلہ کیا کہ جو ادارے خسارے میں ہیں انہیں ختم کیا جائے, لیکن ساتھ میں ابھی بھی سن رہا تھا, آپ ذرا اس کو بھی وضاحت بھی کیجیے گا, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کو کہتے ہیں جو 17,000 یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے ملازمین ہیں ان کی کھپت کی جائے گی, ان کو بے روزگار نہیں کیا جائے گا. کیا یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو آیا ہوا ہے, کیونکہ وہ تو ڈی چوک میں آئے ہوئے ہیں, اس وقت بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی نوکریوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا, یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن خسارے میں چل رہی ہے, اس کو اب گورنمنٹ نہیں دیتی. دیکھیے بالکل جو ڈپارٹمنٹس کو ہم رائٹ سائزنگ کریں گے اس میں یہ ایک تو
मसला आएगा कि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मसलन PWD को पहले किया जी। उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, उसके बाद अब यूटिलिटी स्टोर्स तो खैर मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छा एक था मंसूबा, लेकिन ओवर द इयर्स उसमें कुछ इस तरीके की बदउनवानियां हुई या उसको ठीक तरीके से नहीं चलाया गया। इसमें किसी शख्स की एक शख्स की नहीं है, लेकिन अब जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के हक में हूँ कि हम किसी को भी इस तरीके से तो नहीं कर सकते कि जी बस इनको फारिग कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ये फैसला किया हुआ है कि इनकी खपत होगी, इनको किसी न किसी जगह पे एडजस्ट किया जाए। क्या ये मैसेज उन तक कम्युनिकेट हुआ? ये मैसेज अभी तक शायद उनको पूरी तरह नहीं कम्युनिकेट हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको कम्युनिकेट जल्दी हो जाएगा, उनको बताया जाएगा, तो वो ये चीज जो है ये हो जाएगी। बिकॉज नोबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, नोबडी कैन से कि अच्छा हम इतने मुलाजमीन को बिल्कुल इस तरह बेयारो मददगार छोड़ देंगे, तो हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल उनकी खपत। मैं आपके साथ लास्ट को मिलेंगे। मैं इस हवाले से, ये जो ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खसारे में हैं और जिसको हम अक्सर कहते भी हैं कि हमारे 400-500 अरब रुपए ये जो इदारे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस जो खसारे में चल रहे हैं, पाकिस्तान स्टील है, PIA है, यूटिलिटी स्टोर है, लेकिन उनके मुलाजमीन वो उनकी फैमिलीज हैं, ज़ाहिर बात है 17,000 लोग हैं। नहीं, डेफिनेटली जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत को एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसको भी वाज़े तौर पे करना चाहिए। और देखिए, दो चॉइसेस हैं उनके पास। एक तो ये है कि उन मुलाजमीन को VSS का दिया जाए कि जो जाना चाहता है वो VSS ले, अगर वो एक्सेप्टेबल हो उन्हें, या उनको किसी और महकमे में खपा दिया जाए। ये दोनों चीज़ें ऑन टेबल होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में यही इसका हल है। एक टैक्स पे अगर इजाज़त दे तो बात बड़ी ज़रूरी। मैं 90s से कोई 10वीं स्कीम है ये जो आई है, ताजर दोस्त टाइप जी, 10वीं तकरीबन। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू, अगर हम मानते नहीं है 10वीं स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थ्रू कभी आता है, कभी टर्नओवर टैक्स की आती है। और इररिस्पेक्टिव मिलिट्री ने भी कोशिश की, मिलिट्री गवर्नमेंट मुशर्रफ साहब की, शौकत अजीज साहब ने आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के जमाने में बड़ी सख्त हड़ताल हुई थी, 17 दिन हड़ताल, देखें, फिर वापस हो गया था, बड़े डांटे हो। मैं यही तो बात कर रहा हूं। उसके बाद पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI सब ने कोशिश की। शफर जैदी साहब तो बताए वो गए। यस, तो अब वक्त ऐसा है, हम सबको के लिए ये मुश्किल है, ठीक है, सबको कंट्रीब्यूट करना। लास्ट वर्ड सर, बन जाओ, दे दो टैक्स। मेरे भाई साहब ना आज ताजरों पर डंडा लेके आए साफी है ये, लेकिन इनको नहीं, मेरा कोई काम नहीं है। हम तमाम तबकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं ताजर। ठीक है, मैंने पहली बात है कब कहा कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं, बात ही खत्म हो गई। हमारे साथ बैठ के पॉलिसीज हम बताएंगे कि हम किस तरह टैक्स देंगे, हम किस तरह टैक्स देंगे। आप वो टैक्स लगाते हो जो हम दे नहीं सकते हो। हम पहली बात, हम सालाना टैक्स देंगे, जरूर देंगे, और 70 लाख ताजरों को देना चाहिए। चले, बस ये बात आपने जबरदस्त की कि सालाना टैक्स देंगे और 70 लाख ताजरों को देना चाहिए। प्रोग्राम का पहले से अपने इख्तिताम को पहुंचता है। डॉक्टर सजरा आपका, शर्जील मीर साहब, मेहताब हैदर साहब और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी एनिमेटेड और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, हर पहलू को हमने कवर करने की कोशिश की। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो नए मौजू और नए गेस्ट के साथ आपसे दोबारा मुखातिब होंगे। वक्फा ले लीजिए। माहिर मौसमियात के मुताबिक आसमानी बिजली फिजा और ज़मीन के दरमियान पैदा होने वाला करंट है। आम तौर पर घरों में मुहैया होने वाली बिजली में 220 वोल्ट का करंट होता है, जबकि आसमानी बिजली तकरीबन 30,000 एम्पेयर करंट पैदा कर सकती है। करोड़ों वोल्ट की ताकत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जो बिजली जमीन पर गिरती है वो आग की शक्ल में होती है, यानी मुकम्मल आग ही होती है, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक बिजली की चमक और बादलों की गरज में 30 सेकंड से कम का वक्फा खतरे की अलामत है। आसमानी बिजली चमकते वक्त मोटरसाइकिल या बगैर छत की गाड़ियों में सफर करने से इज्तनाब करें। ऊंची इमारतों, दरख्तों, खंभों, पहाड़ियों, एंटीनाज, मोबाइल टावर्स वगैरह से दूर रहें। शदीद गरज चमक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। पानी के जखीरों, जोहड़, तालाब, नहर, चश्मा, दरिया वगैरह से फौरन दूर हो जाएं। किसी भी दरख्त के नीचे हरगिज पनाह ना लें। दुनिया में आसमानी बिजली से सबसे ज्यादा अमवात दरख्तों के नीचे पनाह लेने वाले अशखास की होती है।
और हीट वेव से निजात चाहिए, साया चाहिए, साफ फिजा चाहिए, वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने ब्रेक पर जाने से कबल मईशत की बात की, अब ज़रा सियासत की बात करेंगे। बिलखसूस जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इनके हवाले से 22 अगस्त का जलसा मौखर करने के हवाले से भी डिबेट चल रही है। उससे पहले ही बिलखसूस जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़रा हैं उनकी बरतरफी या उनका इस्तीफ़ा, ये कंट्रोवर्सीज भी चल रही हैं। आतिफ खान साहब को भी अभी हाल ही में पेशावर जोन की जो सदारत थी उससे हटा दिया गया। अरबाब साहब जो हैं, जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, शेर अली साहब, इनको भी हटाया गया। दीगर ओहदेदारों को लाया गया। अली बिन गंडपुर साहब की जानिब से वज़रा के महकमे भी चेंज किए गए हैं। फिर पंजाब की लीडरशिप हमाद अज़हर साहब के हवाले से उनके बारे में कहा जाता है, ख़ुद लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि वो जो हैं वो मंजर आम पर कम रहते हैं, और जो 22 के बाद लाहौर का 28 अगस्त का जलसा जो आज होना था वो भी मौखर किया, और अब 8 सितंबर की बात की जा रही है, 8 सितंबर को जलसा। तो PTI के अंदर जो ये फॉरवर्ड ब्लॉक बंदी की इतलात हैं, इस हवाले से ज़रा एनालिटिकल गुफ्तगू करेंगे। दो इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट एंकर्स मेरे साथ मौजूद हैं। शरीक गुफ्तगू हैं, हमें ज्वाइन किया हसन खान साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, AVT खैबर टेलीविज़न पे अपना प्राइम टाइम शो करते हैं, बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया अनिका निसार साहिबा ने, ARY टेलीविज़न पे अपना प्राइम टाइम शो करती हैं। अनिका निसार साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से लेडीज़ फर्स्ट। अनिका, आप इस हवाले से बताइएगा, आप काफ़ी पॉलिटिकल शोज़ आपके होते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके क्या एनालिसिस हैं। PTI तो उनकी जानिब से बैरिस्टर गौर साहब जो चेयरमैन है वो कहते हैं किसी किस्म का कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हाँ अलबत्ता इख्तलाफात के हवाले से तरदीद नहीं की जाती। उसी की वजह से बानी चेयरमैन PTI ने डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं, उनकी सरबराही में कमेटी तश्कील दी है जिन्होंने तमाम फरीकैन को, मेंबरान को बयानबाजी से रोक दिया है। आपका क्या एनालिसिस है या क्या इनसाइड न्यूज़ है आपके पास, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस टाइम पर बहुत शदीद डिवाइड है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई फॉर्मल फॉरवर्ड ब्लॉक तो सामने नहीं बन कर आया है, लेकिन फॉर्मल फॉरवर्ड ब्लॉक के अलावा जो अंदर धड़े बंदियां हैं वो इस कदर बढ़ गई हैं कि कोई पता नहीं कि कब जो है वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन के वाकई में सामने आ जाए। एक बात तय है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाहर ना होने की वजह से, जेल में होने की वजह से एक सिंगुलर लीडरशिप जो है PTI की वो इमर्ज नहीं हो पा रही है। हालांकि बहुत पुराने साथी हैं आरिफ अलवी साहब, तो मेरे ख्याल में फोर फ्रंट पे शायद वो होते तो सूरत हाल अलग होती, लेकिन यहाँ बड़े क्लियरली KPK के अंदर तो हम लोगों के सामने आगे शकील साहब ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया CM पे, CM साहब ने वापस करप्शन का इल्ज़ाम उन पे लगा दिया, अब रिपोर्ट भी आ गई है। सो इट्स वेरी क्लियर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस टाइम पे डिवाइडेड है, और सिर्फ वहाँ डिवाइडेड नहीं है। अलीमा खान साहिबा का बार बार के ये स्टेटमेंट कि ये लोग निकलवाना ही नहीं चाहते खान साहब को जेल से, ये भी इस तरफ इशारा करता है कि बड़ा सिवियर किस्म के जो है वो खदशात पाए जाते हैं फैमिली के अंदर। और जितना मर्जी ये कह लिया जाए कि अलीमा खान साहिबा सियासत का हिस्सा नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों वो पेशावर गई हैं, मर्दान गई हैं, उन्होंने बाकायदा वर्कर से मुलाकात की है, तो यानी वो देख रही हैं कि सियासत के अंदर कोई गैप है। फिर इसके अलावा करप्शन के हवाले से ये जो कमेटी बनाने की जरूरत पड़ी KPK के अंदर, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक जमात जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रही है उसी के लोग करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं और इस तरह की कमेटी बनानी पड़ रही है, तो इसका यकीनन मतलब ये है कि इस टाइम पर खान साहब की जो लीडरशिप है वो बड़ी वीक हो चुकी है ऑन द पार्टी। कहा जा रहा है सबकी तरफ से कि हम खान साहब को सुनते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, हर कोई अपने अपने नहीं अपने अपने 1.5 ईंट की मस्जिद लगाए बैठा है। इसके अलावा पंजाब की लीडरशिप तो इस टाइम पर निकलने के लिए तैयार ही नहीं बैठी है। पंजाब के अंदर तो यही डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि जलसा करना है या नहीं करना है, विदाउट एनी अनाउंसमेंट। किसी की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता जलसा मुलतवी करने का, लेकिन जलसा मुलतवी कर दिया जाता। तो फॉर्मली तो अभी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन अंदर खाने इतनी ज्यादा इनका शराजा बिखर रहा है इस टाइम पर कि अगर इसको संभाला ना दिया गया, आरिफ अलवी साहब भी संभाला ना दे सके, तो फिर इसमें कोई जो है वो इबाम नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगी। ओके, स्टे विद मी। हसन, आप क्या कहेंगे? आप अरबत है आपका तो माशाल्लाह इतना फुटप्रिंट है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, जो
انیکا نثار صاحبہ کا تجزیہ آپ اس سے متفق ہیں؟ علی امین گنڈپور صاحب کی پوری گرفت ہے، صوبائی صدر بھی ہیں، لیکن انہوں نے جیسے میں نے کہا ارباب شیر علی صاحب اور عاطف خان صاحب تو بڑا نام ہے، ان کو پارٹی عہدوں سے ہٹایا۔ میرے خیال میں انیکا نے جو باتیں کی بالکل کچھ ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی ایک فارمل فارورڈ بلاک جس کو نام دیا جائے کہ مسٹر سو اینڈ سو از لیڈنگ، لیکن وہ نہیں ہے، ادروائز پارٹی کے اندر اختلافات جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ دیکھیں حکومت ہے پہلے تو کے پی میں تو دیکھیں حالات بہت زیادہ خراب ہے، ایک تو حکومت کے باوجود کرپشن کے سٹوریز ایسے ہیں کہ ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے کچھ دوستوں سے بات کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ سے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے بتایا گیا ان کو علی امین کے بھائی کو کہ بھائی یہ جو کرپشن ہے اس کو تھوڑا سا تدارک کیا جائے، تو ویسے میں نے اسے کہا کہ ان کے بارے میں لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا بھائی ایک فرنٹ مین کے طور پر، کہتے ہیں ہاں یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کرا، کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ سب مل کے خان صاحب کے پاس چلے گئے، خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ شکیل نے خان صاحب کو اس میٹنگ میں کہا بھی کہ میں تو یہ کروں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے نکال دے اور خود وہ رہ جائے، تو خان صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتے ہے۔ دیکھیں بنیادی وجہ اصل میں کے پی میں جو دو کیمپ ہیں نا وہ تو بالکل کلیئر ہے، ایک ہے مراد سعید جس میں مراد سعید، شبلی فراز اور علی امین گنڈاپور، اچھا یہ بالکل ایک، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ جب انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر تو یہی گروپ تھا، ایک دوسرا گروپ ہے کہ عاطف خان ہے، اسد کیسر ہے، شہرام خان ہے، اور باقی جو جس طرح یہ ہے یہ جو ارباب صاحب کا ہے، جنید اکبر وغیرہ، یہ سارا جو تھا یہ دوسرا گروپ تھا، تو ابھی یہ گروپ جو ہے اختلاف رائے ہوتے ہیں، نہیں یہ گروپ ہے، نہیں یہ گروپ ہے، یہ باقاعدہ گروپ ہے، پراپر لائن ڈران ہے، اور جب شبلی فراز صاحب کو بار بار بتایا گیا کہ جی وہاں پہ خیبر پختونخوا میں حالات بہت زیادہ خراب ہے، اس نے ابھی تک ایک بات بھی خان صاحب تک رپورٹ نہیں کیا، حالانکہ ہی از دا پرسنل سیکرٹری، آپ سمجھ لیں کہ وہ خان صاحب کا وہ پی ایس جو ہے نا پرائیویٹ یا پرسنل سیکرٹری پرائیویٹ اسٹاف آفیسر کہتے وہ ہے، لیکن اس نے کوئی بات وہاں تک پہنچائی نہیں ہے، کیونکہ علی امین کو جو گروپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ایک تو مراد سعید کا اپنا بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے پارٹی میں، ایک جو یہاں تک کہ پنجاب سے بھی جو لیڈرشپ ہے جیسے شیخ وقاص صاحب وغیرہ جو ہے یہ بھی علی امین کے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو یہ جو ڈیسیجن لیا گیا، دیکھیں یہ جو لوگ علیحدہ ہوئے، ابھی شیر علی ارباب صاحب یہ ایک ایسی شخصیت ہے میرے خیال میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس بندے نے پارٹی کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے یا کوئی کرپشن کیوں، جنید اکبر خان میرے خیال میں اس کے بارے میں تو پارٹی کا ہر ایک مکمل طور متفق ہے کہ یہ سب سے زیادہ جیل شکیل خان نے، جب کوئی نہیں نکل رہا تھا شکیل جون جولائی سے ہی وہ جیل میں تھا جب ان کی وہ کیمپین چل رہی تھی، اسی طرح عاطف خان، تو یہ گروپ ایسا، ابھی آپ گروپ سمجھ لے اب بھی بہت کچھ ہو جاتا، لیکن ان کو یہی بتایا گیا ہے، جس طرح انیکا نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ پشاور گئی، مردان گئی، اور پھر عارف الوی صاحب، ان کو یہ ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ جی یہ جو جلسہ ہے سپٹمبر 8 کا اس تک آپ کچھ نہ کریں، تو اس حوالے سے جو خان صاحب ایک فارمل وہ کر رہی ہے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ابھی گروپ سامنے اور آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ انیکا آپ کیا سمجھتی 8 ستمبر کے جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے بھی کمیٹی تشکیل دے دی ہے پی ٹی آئی نے، میں ابھی دیکھ رہا تھا 8 ستمبر کا جلسہ کریں گے، کر پائیں گے، کیونکہ مختلف متضاد رپورٹس آتی ہیں۔ علی امین گنڈپور صاحب نے ایک نشری انٹرویو میں کہا کہ ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، جبکہ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ حکومت نے رابطہ کیا تھا۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہو جائے گا، وہ تو مؤخر نہیں ہوگا؟ ایک تو اسٹیبلشمنٹ والی جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، جی میری ذرائع سے بات ہوئی ہے اور بڑی کنفرم ذرائع نے مجھے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اپنا یہ جو جلسہ ہے اس کو ملتوی کریں۔ حکومت نے البتہ رابطہ ضرور کیا تھا، اور حکومت نے ساری صورتحال سامنے رکھی تھی، جس پہ خان صاحب نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جلسہ ملتوی کر دیا تھا۔ اب یہ کہہ تو رہے ہیں کہ 8 ستمبر کو ہم نے جلسہ کرنا ہے، لیکن جب پارٹی میں اتنی دھڑے بندی ہو، اتنی زیادہ دراڑیں ہوں، جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں، جو جس گروپ کو اس ٹائم پہ عاطف خان، جنید اکبر والے گروپ کو، شکیل خان والے گروپ کو، اس کو کمپلیٹلی سی ایم کے پی کے اور ان کی ٹیم کی طرف سے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے عرصے سے ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ شکیل خان خود 3 دفعہ جو ہے وہ منسٹر رہے، اٹس ناٹ کہ وہ کوئی ایسے چلتے پھرتے راہ چلتے کوئی شخصیت ہے۔ تو یہ دونوں سائڈیں جو اس ٹائم پہ لڑ رہی ہیں، آمنے سامنے آئی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خان صاحب کے زمانے میں
بڑے مین اسٹریم پر ہوا کرتے تھے. علی امین گنڈاپور صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ آزاد جموں کشمیر والی سچویشن بھی آپ کو یاد ہوگی, گاڑیاں اینڈ ایوری تھنگ. تو لیکن وہ بھی ہمیشہ مین اسٹریم میں رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب بھی. میں بھی یہی عرض کر رہی ہوں کہ وہ بھی مین اسٹریم میں رہے ہیں, یہ بھی مین اسٹریم میں رہے ہیں. تو اس طرح کے دو لوگوں کی لڑائی ہونا یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ کسی نے ایک پہ الزام لگا دیا اور دوسرے نے کرپشن کر دی, یہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ مفادات کا معاملہ ہے. یہ بات یہ ہے کہ اب لیڈرشپ کون سنبھالنا چاہ رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ کون جو ہے وہ واقعی میں ان ٹرو سینس خان صاحب کو باہر بھی دیکھنا چاہتا ہے. کیا ایک جماعت جس کے اندر ایک ہی لیڈر ہو اور کوئی اور ہیرارکی نہ ہو, اس کے اندر ایک لیڈر کو سائڈ پہ کر کے لیڈرشپ سنبھالنا کسی اور لیڈر کے لیے آسان نہیں ہے. تو اسی طرح کی آسانیاں دیکھی جا رہی ہیں میری نظر میں تو ایٹ لیسٹ. لیکن یہ جو ابھی 8 ستمبر والی آپ نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ایک طرف علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب نو میٹر واٹ یہ جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ میری طرف سے بھی کوئی پیغام آیا تو جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن کیا ایک ڈیوائیڈڈ لیڈرشپ کسی طریقے سے لوگوں کو اکٹھا کر پائے گی؟ وہ جو موبلائزیشن ہوتی ہے وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ اگر واقعی میں 22 جولائی کے جلسے کے لیے بھی موبلائزیشن کر لی تھی پی ٹی آئی نے, تو پھر تو پی ٹی آئی کو فوراً چاہیے تھا کہ وہ دکھاتے کہ ہمارے کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ نہیں آئے. اور میرے خیال میں حکومت کو بھی اس بار این او سی منسوخ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کیونکہ اس سے بڑی کلیئرٹی آ جائے گی. وہ جو پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ دیکھیں ہمارا این او سی کینسل کر دیتے ہیں, ہمارے سے ڈرتے ہیں, وہ والی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ حکومت ڈر رہی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف ایک اچھا جلسہ کر پا رہی ہے یا کوئی اور صورتحال ہے. سو آئی گیس حکومت کو بھی بڑے پریپیئر رکھنا چاہیے. لیکن یہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی کہ کتنا زیادہ مؤثر جلسہ ہو پائے گا, کیونکہ جتنے لوگ پرو ایکٹیولی لوگوں کو اکٹھا کر پا رہے تھے. اعظم صاحب نے ابھی شکیل خان صاحب کا نام لیا ہے, شیر عبد المروت کا نام لے لیں, ان ساروں کو سائڈ لائن کر دیا جاتا تھا. جو اس ٹائم پر جس ٹائم پر کوئی بھی نہیں نکل رہا تھا, یہ لوگ نکل رہے تھے, ان کو اب کی لیڈرشپ کی طرف سے بالکل سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. تو ایسے میں کیسے موبلائز ہوگا؟ اوکے, ٹورڈز دی اینڈ حسن خان سوابی کا جو جلسہ تھا وہ تو امپریسو تھا. تو 8 ستمبر کو انیکا نثار نے کہا ہے کہ خدشات یہ ہیں ڈیوائیڈڈ ہاؤس لوگ اکٹھے نہیں کر پائے گا. یور ٹیک؟ دیکھیں سوابی کا جلسہ اگر آپ دیکھیں وہ جس انکلیو میں کیا گیا تھا, وہ شامن سور ٹاؤن ایک پرائیویٹ گورنمنٹ ٹاؤن شپ ہے, اس کے اس میں کیا گیا تھا. اور وہ جلسہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اٹس کلوز ٹو پنجاب, تو یہ پنجاب اور کے پی سے اگر آپ سنگم تھا. سوابی شامن سور جو ہے ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے, اگر آپ سوابی کے اسے واقع ہوتے جسٹ لائک اے ولیج. شامن سور جو ہے ایک چھوٹا سا وہ ہے ٹاؤن سمجھ لے یا ولیج سمجھ لے یا ڈسٹرکٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر سمجھ لیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورت ہے کیونکہ سارا ریلائے کر رہے ہیں کے پی کے فورس پہ, لیکن خیبر پختونخوا میں اس وقت جو صورتحال ہے, ایک تو اوور رائڈنگ ایک نیریٹو چل رہی ہے کہ کرپشن بہت زیادہ ہے. دیکھیں ایک تو کرپشن مطلب ہے کہ ویٹ سکینڈل آ گیا, ابھی جو ہے نا ایگریکلچر میں سکینڈل آ گیا ہے, ابھی زمینوں کا مسئلہ آ رہا ہے, اور کلیئر کٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیبنٹ میں جو لوگ لیے جا رہے ہیں, جو ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں, مطلب ہے کہ پیسے لے کے لوگوں کو یہ جو پہلا کیبنٹ بنایا گیا, ان میں سے کافی لوگوں سے ابھی یہ باتیں جو ہیں کتنے درست ہے کتنے غلط ہے, لیکن ایک بیانیہ تو ہے, اور یہ وہ بیانیہ ہے جس کی بنیاد پہ خان صاحب نے لوگوں سے ووٹ لیا کہ میں کرپشن فری, لیکن کرپشن فری کے بجائے ابھی وہی شامی روڈ والی باتیں ہیں, وہاں پہ ایک بنگلہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے, دبئی میں کیا ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں کافی حد تک بہت سے چیلنجز ہیں یقیناً پی ٹی آئی کے لیے, ٹف ٹائم ہے اور ٹیسٹنگ ٹائم ہے. آپ کا بہت شکریہ انیکا نثار صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. حسن خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے گفتگو سنی پی ٹی آئی کا اندرونی معاملات ہیں جو کہ آپ اس وقت خبروں میں آ گئے ہیں, ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, کٹھن چیلنج کہ کیسے اپنے آپ کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں جبکہ مختلف آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں مختلف کیمپ سے. پروگرام سچ میں نشست کیسے لگی فیڈ بیک دیجیے گا. کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے پروڈکشن ٹیم میں اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.